आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज अदलिया के हवाले से। 2016 का साल अदलिया के लिए किस तरह का रहा। जब हम अदलिया की बात करते हैं तो अदलिया की बात हम हमेशा साइलिन के हवाले से करते हैं। साइलिन, वो साइलिन जो अपने केसेस जो हैं अदालत के पास ले जाते हैं और तस्फिया कराना चाहते हैं अपने केसेस के हवाले से, अपने तनाज़ात के हवाले से। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अदलिया का जायज़ा लें तो जो डिस्पोज़ल का रेट है या मुकदमों के फ़ैसला करने का रेट है, खित्ते में हमें सबसे कम मिलता है। अगर आप बांग्लादेश के ऊपर नज़र दौड़ा के देखें, इंडिया के ऊपर नज़र दौड़ा के देखें, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे अदलिया के मामलात पाकिस्तान से बेहतर हैं। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से भी हम बात करना चाहते हैं। कुछ प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं, वो भी हम पता करेंगे कि प्रोसिक्यूशन अदलिया से अगर केसेस बेहतर डिस्पोजल का रेट हो तो उसमें प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार होता है, पुलिस का क्या किरदार होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल हो कुछ यूँ रहा है कि जब हाई प्रोफाइल केसेस की बात करते हैं या टेररिज्म से रिलेटेड की केसेस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अदलिया तो छोड़ देती है उनको, तो वो तो बड़ा गलत काम है अगर अदलिया उनको छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है अदलिया उनको, ये भी सवाल पता करने का है। आपने बड़े बड़े केसेस की समाअत के हवाले से कवरेज बहुत ज़्यादा सुनी होगी, लेकिन छोटे केसेस के हवाले से, और मुझे अजीब सा लग रहा है छोटा कहते हुए केसेस को, क्योंकि वो आम आदमी के केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल या पॉलिटिकल नेचर के केसेस नहीं होते हैं। ज़मीन का झगड़ा, दीवार का झगड़ा या फैमिली के हवाले से केसेस की बात है तो वो लटकते रहते हैं, साला साल लग जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक आदमी जो है अगर अपना केस लेकर जाता है तो उसका फैसला जो है बच्चा ही करवा सकता है, या उसके बेटे जब जवान हो जाते हैं तो तब वो केस का फैसला हो जाता है। ये एक आम तासुर पाया जाता है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ खुश नसीबी है हमारी, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर जज रहे हैं। पॉलिटिक्स से भी इनका वास्ता रहा, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई जज साहब को इतनी। आजकल जो है इंडिपेंडेंटली अपनी राय जो है वो कायम करते हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, मैं सुन सकता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मैं अर्ज करूं जो जी थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि मैंने सियासत से अलहदगी इख्तियार नहीं की जी। मैं सिर्फ पीटीआई से किनारा कश हो गया हूँ। ठीक। और हमने एक आम आदमी के लिए एक नई पार्टी बनाई है जिसको आम लोग इत्तेहाद कहते हैं, शॉर्टली ALI या अली कहते हैं जी। और वो उसकी काविश ये है कि जो 80% किसान हैं, मजदूर हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको हम अवाम की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं, उनकी जो असेंबलियां हैं पाकिस्तान की, ख्वाह वो लोकल हों, ख्वाह वो प्रोविंशियल हों, ख्वाह वो सेंट्रल हों, उसमें रिप्रेजेंटेशन दिलाएं और उन्हीं हलकों से उन लोगों को लें कि जिन हलकों से उनका ताल्लुक़ है, और टिकटें ख़रीदी और बेची नहीं जाएं, बल्कि वहाँ पर प्राइमरीज़ हों और जो लोग बेहतर सपोर्ट हासिल करें वोटर्स की, उन्हीं को टिकट दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी काविश है जिसमें मैं लग गया हुआ हूँ। तो मैं तो एक्चुअली सियासत में और ज़्यादा गहराई में चला गया हूँ। आपने जिस काम का आपने जज साहब बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारा जो अदलिया के हवाले से कंसर्न है 2016 में वो किस तरह का रहा, उस हवाले से हम सीधा जो बुनियादी जी आमीन। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो पार्टी के मुतालिक मैंने आपकी खिदमत में तस्करा किया है, क्योंकि आपने खुद ही ये सवाल रेज किया था। जी बिल्कुल।
تو یہ اریز نہ کیا جائے بلکہ اس کو مینٹین کیا جائے. بالکل جی, اٹس پارٹ آف دا شو. ہم جب ریکارڈ کرتے ہیں پروگرام کو تو ریسٹ ایشورڈ اس میں ہم ایڈیٹنگ کا پروسیس نہیں لے کر آتے, وہ ایز اٹ از ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کی آواز ڈسٹرب ہو گئی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ نہیں لے کر آتے, وہ ویسے ہی آن ایئر ہوتا ہے. اب کین یو ہیئر می ناؤ پراپرلی؟ آپ کی آواز کچھ ڈسٹرب ہو گئی ہے. جی میں کہہ دیتا ہوں ان کو بہتر کر دیں. جی کر رہے ہیں. جج صاحب اگر میں آپ کے لیے سوال فارمولیٹ کر سکوں, ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو پینڈنسی کا معاملہ ہے سب سے بڑا, جو کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہے, جو بیک لاگ سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے, اس کے لیے عدلیہ اپنے تئیں کیا کوششیں کرتی نظر آتی ہے آپ کو, اور اس کے لیے حکومت سے آپ کو کیا مدد درکار ہے, اور یہ کیسے معاملہ, یہ گتھی کیسے سلجھائی جا سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا متعدد چیف جسٹس صاحبان نے اس حوالے سے کوششیں کی, لیکن بیک لاگ جو ہے اس کا جو افریت ہے وہ اسی طرح بے قابو نظر آتا ہے ہمیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور کے اوپر ایک فیوڈل سوسائٹی ہے, ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اور اگر شہروں کو دیکھا جائے تو ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. اس طرح کی سوسائٹیز میں جہاں تک کہ عدلیہ کا تعلق ہے جی وہ کسی پرائرٹی میں ہوتی ہی نہیں ہے. جو فیوڈل ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں اپنا تھانہ دار چاہتا ہے, اپنے علاقے کے اندر اپنی مرضی کا میجسٹریٹ یا جج چاہتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں معاملات زیر التفاع بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں ان میں اور بھی زیادہ ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہم نے ابھی ایک ایکسرسائز کی تھی, اس میں ہم نے آسٹریلیا, کینیڈا, یونائٹڈ کنگڈم, انڈیا اور دیگر ممالک میں پر ملین یعنی 10 لاکھ کی آبادی پر جج کتنے ہیں وہ ہم نے دیکھے. ہائیسٹ جو پرسنٹیج تھی وہ 1 ملین کے اوپر 105 جج ہمیں نظر آئے, اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر تمام چیزیں ہیں, کوئی اس میں ریسرچ نہیں ہوئی ایسی خاص. انڈیا میں 17 جج ہیں 1 ملین کے اوپر یا 10 لاکھ کی آبادی پر. پاکستان میں 2.5 بھی نہیں ہے, یعنی ڈبل ڈیجٹ بھی نہیں ہے. اب اگر آپ ایک میجسٹریٹ کے پاس 150-200 کیس, ایک سول جج کے پاس اتنے ہی کیس رکھ دیں گے اینڈ سو آن. میں خود جس وقت ہائی کورٹ میں تھا تو میرے پاس 100 کیس تو روزانہ لگے ہوئے ہوتے ہی ہوتے تھے. اب مجھے اس میں دیکھنا پڑتا تھا کہ کون سے معاملات ایسے ہیں جو میں جلدی سے نمٹا سکتا ہوں. میں ان کو لیا کرتا تھا اور ان کو ڈسپوز آف کرتا تھا تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اب یہ جو میں جس کانسیپٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں کورٹ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک, کہ اگر تو جج کم بھی ہوں اور پینڈنگ کیسز یا زیر التوا کیسز زیادہ بھی ہوں تو کس طریقے سے کام کیا جائے. جس زمانے میں میں چیف جسٹس تھا سندھ ہائی کورٹ میں تو وہاں پر 7 ویکنسیز تھیں, 28 ججز کی اسٹرینتھ ہوتی تھی, اب تو غالباً 40 سب سے بھی زیادہ ہے. تو میرے پاس کوئی 21 جج تھے, لیکن میں نے اس نوعیت سے کام کیا کہ وہ 28 جج جو ڈسپوزل دے سکتے تھے تقریباً اتنی ہی ڈسپوزل میں نے اپنے دور چیف جسٹس شپ کے اندر ایشور کی. اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹ لیول کے کورٹس تھے
وہاں پر جو جج صاحبان چیمبرز میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایڈمنسٹریٹو انسٹرکشنز ایشو کی کہ اگر آپ کورٹ سے فارغ بھی ہو جائیں تو آپ کورٹ میں ہی آرڈرز ڈکٹیٹ کریں گے, دروازہ کورٹ کا آپ بند کر دیں گے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو, لیکن آپ چیمبر. اس کے نتیجے کے اندر بہت فرق پڑا, وقت کے اوپر ججوں نے بیٹھنا شروع کر دیا, ڈسپوزل بہتر ہوئی. تو اول تو یہ کہ ججوں کی تعداد مناسب انداز سے بڑھنی چاہیے. انڈیا کوئی ایگزامپل نہیں ہے جہاں پر کہ 17 ججز ہیں 1 ملین کے اوپر. ایگزامپل وہ ہے کہ جہاں پر 1 ملین کے اوپر 105 جج ہیں, کیونکہ اسلام کی جو اسلامک جو ریاست ہوتی ہے, ہم اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. انفارچونیٹلی نہ یہ اسلامک ہے نہ یہ ریپبلک ہے, اور یہ پاکستان وہ ہے جو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بالکل پاکستان نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کرمنل کیسز کے اندر, میں سول کیسز کی بات نہیں کر رہا, کرمنل کیسز کے اندر انویسٹیگیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کرمنل کیسز کے اندر پروزیکیوشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ اگر تو کوئی ایس پی ہے اور وہ ذرا سا کوئی کام کسی بڑے آدمی کے خلاف کر لیتا ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, تقریباً ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ کوئی انفلوئنشل بندہ ہے تو وہ کسی طریقے سے واپس آ جاتا ہے, ورنہ گیا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پروونشل لیول کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا یہ حال کر دیا ہے, اگر تو آپ نے اپنی پروزیکیوشن کو اس لیول کے اوپر پہنچا دیا ہے, تو پھر تو کرمنل جسٹس جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا, اور ہو گیا ہے یہاں پاکستان میں. جیلوں کے اندر لوگ سڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کرائم کی بنیاد کے اوپر سڑ رہے ہیں. وہ تو اس طرح کے معاملات ہیں جو کمپاؤنڈیبل معاملات بنائے جا سکتے ہیں, اگر تو کمپاؤنڈیبل نہیں ہے تو. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پرواہی کسی کو نہیں ہے. ان کو تو جو ہماری اس وقت حکومتیں ہیں, کسی بھی لیول کی حکومتیں ہوں, ان کو تو بس 2 کام ہیں کہ جیبیں کس طریقے سے بھری جائیں اور کرسی کے اوپر کیسے ڈٹ کے بیٹھے رہیں, اور پھر جیبیں جب بھر جائیں تو وہ پیسہ باہر کس طریقے سے جائے اور کہاں پارک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ان معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. نہ یہ ججوں کے بس کا کام ہے, نہ یہ سیاسی پارٹیوں کے بس کا کام ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کا حصہ رہے ہیں, کمیونیکیشن ہوتی ہے وفاقی حکومت سے کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیجئے, یا ہائی کورٹس ہیں تو صوبائی حکومت سے کہ آپ لیجسلیشن کر لیں, ججز کی تعداد بڑھا دیں, انفراسٹرکچر بہتر کر دیں, تو کیا آپ کو جواب ملتا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتا دوں جی, کہ ابھی حال میں میرے علم میں آیا کہ جو ریٹائرنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے. اب وہ ایسی کورٹ ہے جہاں پر پہلے ہی زیادہ لوگ موجود ہیں. امریکن سپریم کورٹ جو ہماری آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, وہاں پر صرف 9 جج ہیں. اور اگر آپ کو 17 جج بھی کافی نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا کہ اس لیول کے جج آپ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ آپ کے ہاں تو تعلیم ختم ہو گئی, آپ کے ہاں تو تربیت ختم ہو گئی, اور اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اندر غلط اسٹف کو بھر دیا تو پھر سپریم کورٹ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. تو وہ طریقہ کار کی, جج صاحب وہ تو طریقہ کار کی بات ہوگی ہے, وہ میجسٹیریل. میری بات سن لیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ میجسٹریٹس بڑھائے جائیں, سول ججز بڑھائے جائیں, ایڈیشنل سیشن ججز بڑھائے جائیں, سیشن ججز بڑھائے جائیں, اور وہ بھی کمپٹیشن کی بنیاد کے اوپر, اہلیت کی بنیاد کے اوپر. اور پھر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد مناسب ہے, لیکن وہاں پر جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کمپیٹنٹ لوگ ہی ان کو ہی تعین کیا جائے, مقرر کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھے
کہ جو جج صاحبان سپیریئر کورٹس میں ہیں ان میں سے کون اہل ہیں، ان میں سے کون نااہل ہیں، کون ایسے ہیں جو بارڈر لائن ہیں، جو غلط ہیں ان کو فارغ کر کے بہتر لوگوں کو لے کر آیا جائے۔ میری نگاہ کے اندر ہائی کورٹس میں مزید گنجائش ججوں کی نہیں ہے، سپریم کورٹ میں مزید گنجائش ججوں کی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ گنجائش ہے، اور وہاں اسامیاں بڑھانی چاہیے، عدالتیں بڑھانی چاہیے۔ میں جب چیف جسٹس تھا میں نے کراچی کے کورٹس کو ایگزامن کیا، آپ یقین کیجئے گا عدالتوں کا حال وہاں پر ایسا ہے کہ جس طریقے سے کبوتروں کے کابک ہوتے ہیں، وہاں پر فائل تک رکھنے کی جگہیں نہیں ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1997 1998 کی۔ اب 20 سال کے بعد وہاں کیا صورتحال ہوگی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جج صاحب، یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر ویکنسیز ججز کی جو ہیں وہ اگر آپ نہ بڑھائیں تو کام چل سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ٹھیک تعداد موجود ہے، سپریم کورٹ میں ٹھیک تعداد موجود ہے، لیکن دوسری طرف آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ ورک لوڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر زیادہ ہے، وہاں پہ ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز، آپ ان کو آپ نے بڑھانا ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے نیچے سے اوپر آ رہا ہے، جو لاء کے حوالے سے درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، ریٹ پیٹیشنز جو دائر کی جاتی ہیں، وہ کام کتنا زیادہ ہے؟ جو اپیلز آ رہی ہیں وہ نیچے سے تو آ رہی ہیں، تو وہ ان کو کس نے ڈسپوز آف کرنا ہے؟ اور اگر حالت یہ ہے کہ کافی ججز یا مقدار ٹھیک ہے، ججز کی تعداد ٹھیک ہے، تو وہ ڈسپوز آف نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں کیا کیا عوامل جو ہیں کار فرما ہیں وہ لسٹ کر دیجئے۔ اس میں ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، ججز کی آپ نے ایک کیپیسٹی کے حوالے سے تو انڈیکیٹ کر دیا، تو اگر کیپیسٹی ججز کی بلڈ کرنی ہے وہ کس کا کون تعین کرے گا اور کون اس کے لیے کام کرے گا؟ اس پر آتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے میں چھوٹا سا بریک لے لوں، حاضر ہوتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جج صاحب آپ کے لیے سوال ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہمیں ذرا بتائیے پھر اس کو سسٹم کو جب سٹریم لائن کرنے کی بات آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ فریولس لیٹیگیشن کو ہم نے روکنا ہے، جس میں وکلا کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں، ججز کی کیپیسٹی کی انہینسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو کون کرے گا؟ جدھر آپ روشنی ڈالیے گا ان اسپیکٹس پہ۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بہت سارے سوال ایک ہی سوال میں کر دیے تھے، اور میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے میں کیا جواب دوں۔ آپ نے اور ملٹیپل کویسچنز بریک سے آنے کے بعد میرے سامنے پھینک دیے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو کوئی وٹنس باکس کے اندر گواہ بھی ہوتا ہے، اس سے ملٹیپل کویسچنز کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتنے سوالوں کا ایک وقت میں جواب دے گا۔ لیکن پھر بھی میں کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں پوری قوم کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اپنی سوچ کی بنیاد کے اوپر، اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ کے باتوں کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی چیز رہ جائے تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کیسز کہاں فائل ہوتے ہیں؟ میجسٹریٹس کے پاس، جو ایف آئی آرز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، سول ججز کے پاس جو سوٹس کی انسٹیٹیوشن جہاں ہوتی ہے، اور پھر پہلی اپیل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز یا ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس جاتی ہے، سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ وہاں پر ججز بہت کم ہیں اور کام بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا وہاں تو تعداد جو ہے وہ جس وقت جتنی اس وقت ہے کم از کم اس سے 3-4 گنا کرنی پڑے گی زیادہ، اور اس کے لیے عدالتیں بھی بنانی پڑیں گی، اس کے لیے پیرا جوڈیشل اسٹاف بھی اپوائنٹ کرنا پڑے گا، اور وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے متعلق پلاننگ ہونی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ساری دنیا میں عدالتوں کی عمارتیں بہترین ہوا کرتی ہیں، اور برٹش انڈیا میں یہی صورتحال تھی۔ آپ اس زمانے کے کراچی کے اسمال کازز کورٹ کو دیکھ لیں، آپ اس زمانے کے یہاں پر جو دیگر سبارڈینیٹ کورٹس تھے ان کی عمارتوں کو دیکھ لیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کانسیپٹ کو کھو دیا ہے، کیونکہ عدالت کا ایک وقار قائم کرنا ہوتا ہے، اور سب سے پہلی اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کس بلڈنگ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ روم کس طرح کا ہے، فیسیلیٹیز کیا ہیں، سپورٹنگ اسٹاف کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ہائی کورٹ کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا کہ خود میرے پاس جب میں ہائی کورٹ کا جج تھا 100 کیسز، اس سے بھی کبھی زیادہ یا کم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے اندر بہت سارے ججز ایسے تھے کہ جو تقریباً کام ہی نہیں کر رہے تھے. میں جب چیف جسٹس ہوا تو میرے پاس روزانہ لسٹ آیا کرتی تھی کہ کون کون سے جج نے اور کون کون سی بینچ میں کتنے کتنے ڈسپوزل کیے. جن کو میں دیکھتا تھا کہ انہوں نے ڈسپوزل نہیں کیا, میں ان سے کچھ نہیں کہتا تھا, صرف ڈسپوزل پہ ریڈ پینسل سے مارک کر دیا کرتا تھا. اور ان میں سے ایک بینچ 2 ججوں کی ایسی تھی جو اتنے نااہل ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ گئے اور دونوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے. دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں, میں ان کا نام لے سکتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر پرسنل ہونے والی بات ہوتی ہے. ڈسپوزل ہی نہیں کرتے تھے, کام ہی نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سندھ کے لیے 28 کی اسٹرینتھ کافی ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر تو وہاں گدھے اور گھوڑے ہیں تو گدھے اور گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے. جو گدھا لوڈ کھینچ رہا ہے پخ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ اس طرح کے ہیں ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ میں بھی کون لوگ ایسے ہیں جو اپنی اہلیت کی بنیاد کے اوپر نہیں آئے ہیں, وہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو اسکروٹینائز کرے, غلط لوگ جو ہیں ان کو مس کانڈکٹ کی بنیاد کے اوپر فارغ کرے, اچھی اپوائنٹمنٹ کریں. تو تعداد سپیریئر کورٹس میں ججوں کی کم نہیں ہے, وہاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تعداد ڈسٹرکٹ لیول کے کورٹوں میں اور اس سے نیچے کم ہے, وہاں بڑھانے کی ضرورت ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ کام خود سے کر سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اب سو موٹو پاورز بھی ہیں. پہلے کانسٹیٹیوشن میں ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کیا کرتا تھا, اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے اور کارروائی کر سکتی ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ تو میں نے آپ کو ججز کی جی کچھ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ضمنی سوال ہے اس حوالے سے, اگر اجازت دیں تو میں وہ کر لوں. اور وہ سوال یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, جی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, اس کے اندر کیسے سکریننگ کی جائے کہ آپ جو جج صاحب کو لے کے آ رہے ہیں ان کے ماضی ٹھیک ہو, ان کا انٹرسٹ ہو اس کے اندر, اور وہ انصاف کر سکیں خود سے اپنے کام کے ساتھ بھی. دیکھیں, جہاں تک کہ ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری کا تعلق ہے, وہاں پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میری نالج اپ ٹو ڈیٹ ہو سکتا ہے نہ ہو, سول ججز یا میجسٹریٹس وغیرہ ایک امتحان کی بنیاد کے اوپر پہلے کوالیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے ہائی کورٹ لیول کے اوپر. غالباً 3 ججز ہائی کورٹ کے بیٹھتے ہیں انٹرویو کے اندر اور اس میں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. یہ طریقہ کار درست ہے, کوئی برا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان 3 ججوں کا فیصلہ ہو تو 3 اور ججز کو اس فیصلے کی ریویو کرائی جائے. جن لوگوں کو وہ شارٹ لسٹ کریں ان کا دوبارہ سے انٹرویو لیا جائے, انہوں نے جو ریٹن ٹیسٹ دیا ہے اس کو بھی دوبارہ سے ایگزامن کیا جائے اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو. ذرا سا اس طریقہ کار کو تھوڑا سا اور فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی انفلوئنس ورک نہیں کر رہی ہوں, کوئی اور پیٹی کنسیڈریشن ورک نہیں ہو رہی ہوں, کیونکہ عدالتی اپوائنٹمنٹس جو ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں, وہاں غلط آدمیوں کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک. جج صاحب ہمیں یہ بتائیے گا, جب ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس کی بات, ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے, اب اس میں کیا کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ سیاسی طور پہ بھی کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ, تو اس کو روکنے کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی صوابدید پر ہوتے تھے اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ ایکٹ کرتے ہوئے اپوائنٹ کیا کرتے تھے. اور پروسیس یہ تھا کہ ہائی کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریکمینڈ کیا کرتا تھا,
وہ ایگزیکٹو لیول کے اوپر گورنر کی کلیئرنس ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی اس کے خلاف ایڈورس رپورٹس نہیں ہیں. پھر وہ چیف جسٹس کے پاس جاتا تھا اور لا منسٹری کے ذریعے سے پرائم منسٹر کے پاس جاتا تھا, وہاں سے سمری پریزیڈنٹ کے پاس. پہلے یہ طریقہ کار تھا. اب اس میں ہونا یہ شروع ہوا کہ سیاسی انٹرفیئرنسز ہونی شروع ہوئیں, اور جو 2-3 نام ایک آسامی کے لیے جاتے تھے اس میں سے کئی ڈیفرنٹ کنسیڈریشنز کی بنیاد کے اوپر اپوائنٹمنٹ انہوں نے کرنے شروع کیے. تو غالباً 1996 میں بڑا مشہور کیس ہے الجہاد کیس, اس کو ججز کیس بھی کہتے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی طرف سے جو کنسلٹیشن ہے وہ بائنڈنگ ہے, وہ میننگ فل کنسیڈریشن ہے, آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کو اپوائنٹمنٹس جو ہیں انہی پیرامیٹرز میں رہ کر کے کرنے ہیں, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. میں جب چیف جسٹس تھا سندھ میں تو ہم الجہاد کیس کے اوپر ہی عمل کر رہے تھے, اور میں نے جتنے بھی ججز کے نام بھیجے وہ سارے کے سارے اپوائنٹ ہوئے. یہ جو جمالی ریٹائر ہوئے ہیں یہ بھی میرے نامنی تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیز ان کو بالکل نہیں بھائی, اور انہوں نے 20ویں ترمیم کے اندر ایک نیا شاخسانہ چھوڑا جس کو ہم جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں, جو سٹنگ ججز, ریٹائرڈ ججز, لا منسٹر اور اٹارنی جنرل پہ مشتمل ہوتا ہے, اور ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے جہاں الٹیمیٹلی وہ معاملہ جاتا ہے جوڈیشل کمیٹی کا. تو وہاں تک بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ہائی کورٹ کا کنسرنڈ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوتا ہے, سینئر ججز بھی وہاں پر ہوتے ہیں, ریٹائرڈ جج بھی 1-2 ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے, اور دیگر لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہیں. وہ طریقہ کار کوئی غیر درست نہیں ہے. اور اس میں مزید گنجائش جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی غلط اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو یہ معاملہ جسٹیشیبل ہے, یعنی کسی غلط آدمی کے اپوائنٹمنٹ کے خلاف اگر آپ چاہیں عدالت اس کو دیکھ تو آپ سکتی ہے. ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, دیکھ سکتی ہے. تو یہ طریقہ کار بھی کوئی نادرست نہیں ہے, اس کو ذرا سا فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور کے اوپر بس میں مثال دینا نہیں چاہوں گا کیونکہ اس میں نام آ جائیں گے. اچھا, آپ مثال مت دیجئے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب کچھ ججز صاحبان کے نام گئے اور ان کے اوپر کمیٹی کے اندر غالباً یا حکومت کی طرف سے کوئی آبجیکشن اٹھایا گیا, تو وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. اور پھر میں جسٹس ہمارے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, تو وہ عدالت کے اندر کیسز آ گئے, اور فائنل سے جو تھی پارلیمانی کمیٹی بننے کے بعد بھی وہ ہمیں پتا چلا کہ وہ عدالت کے پاس ہی ہے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے. جیسے آپ ججز کیس کا ریفرنس دیتے ہیں, ویری کرے گا پرسن ٹو پرسن. You might have been an excellent chief justice. آپ نے اپنے تئیں اپنی بہتر سمجھ کے ایک پروسیس کے ذریعے لوگوں کو نامینیٹ کیا, ہو سکتا ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی آ جائیں جن کی اہلیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو, وہ اپنے پرسن کے حوالے سے پھر ججز کو اپوائنٹ کریں, پھر وہ ججز کورٹ میں آ جائیں اور ہم کہیں کہ ججز جو ہیں وہ ٹھیک ہائر جوڈیشری کے اندر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی اور پروسیس ایسا موجود ہی نہیں ہو سکتا جس سے بہتر طور پر ججز کی سلیکشن کی جائے؟ میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ اس حوالے سے. جی دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے, لیکن بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت جو جوڈیشل کمیٹی ہے وہ ششجہتی کمیٹی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ ساری چیزیں سوچ کر کے سمجھ کر کے وہاں فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر وہ فیصلہ فائنل نہیں ہوتا بلکہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے. وہ اگر چاہیں تو اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں کچھ انٹرفیئرنس کا سلسلہ شروع ہوا, جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت کے چیف جسٹس بلکہ ججز نے اس کا نوٹس لیا, اور شام کو انہوں نے کنوین کیا اپنے آپ کو, کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ الٹے سیدھے ہونے والے تھے,
اور کورٹ کے ٹائم کے بعد انہوں نے کورٹ کنوین کر کے اور نوٹسز نکالے اور معاملات کو سنا، اور یوسف رضا گیلانی اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو ان کے ساتھ چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ تو دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنی چھننیوں سے نکل کر کے کوئی اپوائنٹمنٹ ہوں گے تو عام طور پر صحیح ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی غلطی رہ جائے تو کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹس جسٹیشیبل ہیں، بندوں کو اسیسمنٹ جورسٹک لیول کے اوپر اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہاں کریکشن کی پاسبلٹی بھی ہے، اور وہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اگر تو جوڈیشل ایکسرسائز ہو اور یہ دیکھا جائے کہ کوئی اپوائنٹمنٹ صحیح ہے غلط ہے، اس کا ریویو بھی لائی کرتا ہے، ریویو کے اندر مزید کریکشن ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے جج صاحب مجھے میں معذرت کے ساتھ چاہوں گا، اگر گستاخی نہ ہو تو جو مجھے تاثر جو مل رہا ہے اس گفتگو سے وہ یہ مل رہا ہے کہ اگر سویلین سائیڈ کے اوپر اپوائنٹمنٹ کا حتمی فیصلہ ہو جائے تو وہ شاید جوڈیشری کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے اختیار نکل کے اب سویلین سائیڈ پہ، حکومت کی سائیڈ پر، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حکومت کی سائیڈ کے اوپر چلا گیا ہے، اس لیے آپ نے اس کو جسٹسیبل کہہ دیا کہ وہ اس کا بھی فیصلہ عدالت پھر خود اپنے پاس کر سکتی ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا۔ تو مجھے جو باٹم لائن نظر آ رہی ہے وہ اختیار کی ہے کہ عدلیہ مجھے لگتا ہے بہت پوزیسو ہے، اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے اختیار۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے پوائنٹ آف ویو رکھے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس میں عدلیہ سپریم ہے، انتظامیہ سپریم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی قاضی نے بلایا، حضرت علی کو بھی قاضی نے بلایا، اور ہارون رشید تک کو بھی قاضی نے بلایا۔ عدلیہ سپریم ہے، ایگزیکٹو سپریم نہیں ہے۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ پروڈکٹ کس چیز کا ہے، یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے۔ یہ لوگ جو کہ اسمبلیوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، کیا یہ واقعی عوام کے نمائندے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ کیپٹل کے نمائندے ہیں، یہ پیسے کے نمائندے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کروڑوں خرچ کر کے آیا کرتے تھے، پہلے ٹکٹ خریدتے تھے کروڑوں میں، اور پھر کروڑوں عوام کے سامنے پھینکتے تھے، پھر الیکٹ ہوتے تھے۔ اب جو دو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں، ایک لاہور کا اور ایک لدھنا کا، وہاں خرچے جو ہیں وہ اربوں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی انتظامیہ ہے یہ پبلک کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں۔ ارلی ڈیز آف اسلام میں جب خلیفہ کو بلایا گیا تو وہ ریپرزنٹیٹیو لوگ تھے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن لیں میری بات کو، اس کے بعد بات کیجیے گا۔ پہلے آپ میری بات سنیں گے۔ جی فرمائیے، آل ایئرز ٹو یو۔ ایک صاحب میرے پاس، ایک پورا گروپ میرے پاس مشورے کے لیے آیا کرتا تھا، اب بھی کبھی وہ آ جاتے ہیں، اور میں ان کو مفت مشورہ دیا کرتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے تھے، اور وہ جو کمپنی تھی وہ فرار ہو گئی تھی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ آفیشل اسائنی ہائی کورٹ کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ایسیٹس کو بیچ رہے تھے کہ جو پیسہ لے کے فرار ہو گئے تھے، اور یہ انویسٹرز جو تھے بیچارے، جو غریب لوگ تھے، ان کو پیسے دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ جناب والا، بدترین عدلیہ بھی بہترین انتظامیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کم از کم یہ لوگ وقت کے اوپر تو کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، کم از کم یہ سب کے سامنے تو فیصلہ کرتے ہیں، یہ رات کے اندھیروں میں تو فیصلہ نہیں کرتے، یہ کسی سازشوں کی بنیاد کے اوپر تو فیصلے نہیں ہوتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے عدلیہ میں صحیح لوگ اپوائنٹ نہیں کیے، اور وہاں سے صحیح فیصلے نہیں آئے، اور عدلیہ کو اگر آپ نے سبارڈینیٹ کر دیا انتظامیہ کے، تو بس ویسے ہی ہمارا خدا حافظ ہے، پھر معاملہ ہی مک جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کا آرگومنٹ بالکل سمجھ گیا، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے
وہ آپ would you still say ایگزیکٹو کے انڈر تابع ہے یا پارلیمان کی اگر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو وہ درست نہیں ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ عدلیہ کا موازنہ انتظامیہ سے کر رہے ہیں، میں پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جب اپوائنٹمنٹ کا پروسیس آتا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ کی کہانی آپ کو سنا دی ہے، کس طریقے سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر ایگزامینیشن ہو جائے اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے نازک اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے سینسیٹیو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں کہ اس سے قومیں بگڑ سکتی ہیں اور بن سکتی ہیں۔ پاکستان کے بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار 1954 کی فیڈرل کورٹ کا تھا، جس کے چیف جسٹس محمد منیر صاحب تھے، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو کہ عوام کی نمائندہ تھی، جس کے پہلے پریزیڈنٹ خود قائد اعظم تھے، اس کو غلام محمد نے فارغ کر دیا، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ جی، معاملہ فیڈرل کورٹ میں گیا، وہاں پر سازش ہوئی، اسمبلی جو ہے انہوں نے اس کو ڈیزالو چھوڑ دیا، غلام محمد کو کہہ دیا کہ آپ دوسری اسمبلی بنا دیں۔ پاکستان کا سب سے بنیادی جس کو کہتے ہیں کہ جو بھونچال آیا وہ تھا جو تمیز الدین خان کے کیس میں ہوا۔ تو لہٰذا عدلیہ بڑی اہم ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی قوم میں عدلیہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کہاں پہنچا ہوا ہے، وہاں پر جو بھی فیصلہ آتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ بش اور الگور کے فیصلہ جو امریکن سپریم کورٹ نے دیا ہے 5-4 فیصلہ تھا، اور 5 ججز جنہوں نے بش کے حق میں فیصلہ دیا وہ ریپبلکن دور کے اپوائنٹی تھے، ریپبلکنز کے زمانے میں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور 4 جج جنہوں نے الگور کے حق میں فیصلہ دیا وہ ڈیموکریٹس کے زمانے میں ان کی تقرریاں ہوئی تھیں۔ تو پارٹی لائنز کے اوپر فیصلہ ہوا، لیکن اس کو ایکسپٹ کیا گیا، بیکاز اصول کیا ہے، دی بک مسٹ اسٹاپ سم ویئر، ٹھیک ہے، سم ون مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی، اور وہ عدلیہ ہی ہے جو ریسپانسبلٹی ایسے معاملات کی لے سکتی ہے۔ جج صاحب، اگر ہم 2016 کے کیسز کے حوالے سے یا عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بات کریں اور ہم پاناما لیکس کے کیس کی نہ بات کریں تو میرا خیال ہے معاملہ ادھورا رہ جائے گا، اس لیے بھی کیونکہ ابھی ہم نے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بات کی، آپ کا بھی خیال ہے کہ بہت اہم ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں بہت اہم ہے اچھے ججز کے لیے۔ اس کے باوجود پارلیمان میں ہم نے سنا خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جناب تاثر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آپ کے ہیں، اور بیک گراؤنڈ کے اندر پاناما کا کیس تھا، پاناما کا کیس آپ کو پتا ہے کس قسم کا کیس ہے، تو یہ معاملات ختم کرنے کے لیے بھی ایک آرگومنٹ ہم نے کریٹ کیا کہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے بہت سینسیٹیو ہے اور اہم ہے۔ تو جب تک یہ کام نہیں رکے گا کہ کسی کے دور میں کسی کے سیاسی دور کے اندر کون سے جج آئے، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ جج صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ 20ویں ترمیم جو آئی جی، اس میں الجہاد کیس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہ پروویژن ڈالا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہی ہوگا جو کورٹ کا سب سے سینئر موسٹ جج ہے۔ یہ بات ٹھیک تھی۔ ٹھیک، اب کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی یہی ہوا، کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جب آتی ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 20ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئی جب خورشید شاہ صاحب کی پارٹی پاور میں تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس کا جب اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو معاملہ جوڈیشل کمیٹی کے پاس لے کے ہی نہیں جایا جاتا، اور سینئر موسٹ جج کو متعین کر دیا جاتا ہے، جو میری نگاہ میں غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اگر یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج کو چیف جسٹس اپوائنٹ ہونا چاہیے،
تو آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر اس کے بارے میں کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل کو اگنور کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی جوڈیشل کمیٹی کے پاس جانا چاہیے, پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا چاہیے, اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ ہو. انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے انتظامیہ ڈائریکٹلی یہ اپوائنٹمنٹ کر رہی ہے جو درست طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے جج صاحب, پاناما کے حوالے سے بھی تھوڑا کومنٹ کر دیجئے گا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو جج صاحبان 5 ممبر بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کر سکتے تھے, اس کو آگے لے کے جانا مناسب نہیں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. میں جس وقت سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو 5 ججوں کی بینچ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کی ایک پٹیشن آئی کہ میں اپوزیشن کا بندہ ہوں, میں سینیٹر الیکٹ ہو چکا ہوں, اسپیکر صاحب مجھے بلا کر کے, چیئرمین آف دی سینٹ مجھے بلا کر کے حلف نہیں دے رہے ہیں, تو میرے حق میں آرڈر نکالا جائے. سنوائی چل رہی تھی, چیف جسٹس مامون قاضی تھے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, میں چیف جسٹس ہو گیا. میں نے کوئی نئی بینچ نہیں بنائی, وہیں سے میں نے کیس کو جاری رکھا اور میں نے زرداری کے حق میں فیصلہ دیا اور چیئرمین سینٹ کو ڈائریکشن ایشو کیا کہ ان کو بلائیے اور ان کو حلف دیجئے. حکومت جو اس وقت کے نون لیگ کی تھی فوراً سپریم کورٹ بھاگی, سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں دیا, زرداری صاحب کو حلف دے دیا گیا, وہ سینیٹر ہو گئے. تو یہ پریسیڈنٹ موجود تھا. اس بنیاد کے اوپر وہ بقیہ جو 4 جج رہ گئے تھے ان کو سنوائی کرنی چاہیے تھی اور فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک جج صاحب, میں انصاف کی کیونکہ بات ہو رہی ہے آج, تو میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ 40 منٹ کے اندر میں آپ سے بات کر کے عدلیہ کے موضوع کے اوپر کوئی انصاف نہیں کر رہا ہوں. I'm short on time. آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بہت پیچیدہ مسائل ہیں عدلیہ کے حوالے سے. جیسے جج صاحب فرما رہے تھے کہ لوئر جوڈیشری یا جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے, جہاں پہ میجسٹریٹس کیسز سن رہے ہیں, جہاں پہ سول کیسز سنے جا رہے ہیں, وہاں پہ ججز کی تعداد بہت کم ہے. نہ صرف ججز کی تعداد کم ہے بلکہ جو کورسپونڈنگ انفراسٹرکچر ہے, یعنی کہ عدالتوں کا جو نظام ہے, بیٹھنے کا جو نظام ہے, بہت ناکافی ہے. جیسا آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جہاں پہ سانس لینا بھی دشوار ہے, لوگ فائلیں لے کے پھرتے رہتے ہیں. حکومت کو میرا خیال ہے فوری طور پر اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اگر نظام نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ بھی نہیں چل سکتا. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ حافظ.